अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। IMF के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब खुश हैं, सब लोग खुश हैं, हुकूमत भी खुश है और खुश इस हवाले से होना चाहिए कि एक क्राइसिस की सिचुएशन अवर्ट हुई है। लेकिन इस पे नहीं खुश हो सकते हम कि कोई बहुत बड़ी सलूशन सामने आई है। एक थोड़ा सा टाइम मिला है कि क्या हुकूमत और जो भी हुकूमत आएगी, क्या पाकिस्तान अपने आप को इक्तिसादी तौर पे बेहतर हैंडल कर सकेगा या नहीं। बट एनीवे, दिस इज़ अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम। अभी हम बात करते हैं सियासी हवाले से। सियासत जो है नाज़रीन, उसमें सबसे बड़ा सवाल, और हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करेगा और रूल्स ऑफ द गेम क्या होंगे। तो उस हवाले से नाज़रीन आज हम बात करेंगे। और रूल्स ऑफ द गेम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। इसका चेयरमैन उन्होंने बनाया फॉर्मर स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब को। अच्छा, सरदार अयाज सादिक साहब की कमेटी ने, उसकी 2 सिटिंग्स हो गई थी कल तक, और दिलचस्प एक डेवलपमेंट हुई कि पीटीआई के जो इस वक्त करता धरता हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने यानी पब्लिकली करता धरता है, तो उन्होंने सुनिएगा कल क्या कहा। हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है। इंतखाबी इस्लाहात पर गौर व फिक्र कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात, वहाँ तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। सवाल है क्यों? अगर हम नेशनल असेंबली में नहीं हैं, सेनेट में तो मौजूद हैं। मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि सैयद अली जफर सेनेटर हैं, वो और हमारे कुछ सेनेटर्स को शामिल करके हमारा नुक्ता नजर भी शामिल कर लें। तो बड़ी दिलचस्प बात हुई नाज़रीन। उसके बाद क्या हुआ, तो अयाज सादिक साहब ने एक्चुअली अली जफर साहब को कांटेक्ट किया, और कल जो मीटिंग हुई, अली जफर साहब ने पूरा पार्टिसिपेट उस मीटिंग में किया, और पीटीआई के मेंबर थे, वर ऑन बोर्ड। इनफैक्ट ये भी हमने सुना कि एक और भी नेशनल असेंबली से जिनका ताल्लुक था पीटीआई के, वो भी मेंबर इसमें शामिल हुए। अच्छा, तो बड़ी दिलचस्प इसलिए डेवलपमेंट है कि लगता यूँ है कि इसके साथ साथ जो पीटीआई के बारे में आपको याद होगा, कहा जा रहा था, जो शुरू में स्टेटमेंट्स आई थी कि जब मई 9 का जब वाक़या हुआ, बड़ा एक दिल खराश वाक़या, बड़ा डेंजरस वाक़या, अनप्रेसिडेंटेड वाक़या, उसको जितना भी कंडेम करें, चाहे फ़ौज के अंदर के लोग थे, चाहे और सिविलियंस इन्वॉल्व थे, पीटीआई जो इन्वॉल्व थी, बड़ा सख्त ख़तरनाक वाक़या था। तो उसके बाद उसी दिन शाम को ये कहा गया कि जो एक स्टेटमेंट आई कि जी पीटीआई वो ये तो पार्टी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन द गार्ब ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो हमने देखा कि वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती रही, और अब 2-2.25 महीने हो चले हैं मई 9 को, और कल यानी येस्टरडे एक जो इम्पोर्टेंट कमेटी है इलेक्ट्रल रिफॉर्म के हवाले से, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के लीडर के कहने पर अली जफर साहब शामिल हुए। और इसी हवाले से हमने देखा कि जो मिनिस्टर हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर तारर साहब, उन्होंने क्या कहा कि पार्टी को जो बैन करना है वो हमारे एजेंडे पे नहीं है। सुनिएगा वो क्या कहते हैं। पार्टी को जो ममनू करार देने वाला मामला है वो पार्लियामेंट को आपने दिया, उस हवाले से सर वो ड्रॉप हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये है मामलात, ये सब मामलात लेकर हम चलते हैं सरदार अयाज सादिक साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि क्या मामलात हैं, बात आगे कैसे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया अयाज सादिक साहब फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। ये बताइएगा अयाज सादिक साहब कि आप उसकी कमेटी के चेयरमैन हैं, तो ये बता दीजिएगा जो सवाल $1 मिलियन हर एक के जहन में है और हर एक उसको उठा रहा है, इलेक्शंस होंगे जी नवंबर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसीम साहबा, मुझे इस अहम इशू के ऊपर अपने चैनल पे लेने का। जी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन ये डिसीजन जैसे ही गवर्नमेंट लेती है अपने एलाइज सारे इकट्ठे बैठ के कि उन्होंने टर्म को एंड होने देना है या उन्हें और टाइम चाहिए फॉर इलेक्शन के 90 डेज में जाना है, रेजोल्यूशन करनी है ये। बट लेट मी अश्योर यू कि वी विल बी गोइंग होम इन टाइम ताकि ये इलेक्शन का रास्ता हमवार हो जाए।
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے ایاز صادق صاحب کے ٹائم پر آپ لوگ گھر جا رہے ہیں، لیکن سوال دوسرا ہے، یعنی کہ کیا 90 دن سے زیادہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی یا الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے، یعنی کہ الیکشنز ڈیلے ہوں گے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن سے زیادہ رہے گی؟ نہیں، یہ تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ثابت کرتی ہو کہ یہ 90 دن سے آئے گا. یہ انشاءاللہ 60 یا 90 دن کے اندر ہوں گے. اس کے علاوہ دیر از نو لیگل پروویژن جو ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا یا کوئی ایسی چیز، اس کے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو پارلیمنٹ میں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آپ تو بہت اہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو زبان زد عام بات ہے وہ یہ ہے کہ جی انٹرم گورنمنٹ آئے گی، وہ 1 سال رہے گی، کچھ ریفارمز ہونے ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جو کچھ حلقے ہیں اس میں پاور کے، وہ چاہتے ہیں کہ جی ڈیلے ہو الیکشنز. تو آپ بڑی کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ الیکشنز 90 دن سے زیادہ ڈیلے ہونے کا نہیں سوال. جی دیر از نو پروویژن کانسٹیٹیوشن میں جہاں کہ ہم یہ 90 یا 60 یا 90 دن سے زیادہ الیکشن ڈیلے کریں. وہ سینسس والا ایشو ہے، مگر وہ ان ریزالوڈ ایشو ہے ابھی تک. تو اب بھی جو الیکشن ہوں گے، جو پرانا سینسس ہوا تھا، جو ڈیلیمیٹیشن ابھی یہ پہلے ہوئی تھی، اسی پہ ہوگا، اور ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں کہوں کہ یہ الیکشن یہ ڈیلے ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ فرما رہے ڈی لمیٹیشن والا ایشو، اور آپ نے صحیح ریز کیا کیونکہ یہی ایشو ہے جس پر کہا جا رہا ہے. اچھا ہم نے جن لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی ابھی شاید جو گزیٹڈ ایک اناؤنسمنٹ آنی ہے کہ سینسس ہو گیا وہ تو نہیں آئی. تو آپ نے ایک اور اہم بات فرما دی کہ پرانے سینسس پر الیکشنز ہوگا. اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ جی اٹ ول ریکوائر اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر پرانے پر الیکشن کیا جائے، پرانے سینسس پر. تو آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، پرانے پر ہو سکتا ہے بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک الیکشن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے ڈیسیجن نہیں ہوتا اور یہ نوٹیفائی نہیں ہوتا، تب تک یہی ہوگا. پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ نئے سینسس پہ ہوگا الیکشن ہوگا. یہ بھی گورنمنٹ کہتی تھی نئے سینسس پہ ہوگا. اگر فیصلہ نہ ہوا نئے سینسس کا تو پھر تو نیچرلی پرانے پہ ہی ہوگا نا. تو دیر از نو پروویژن جس کی وجہ سے یہ روکا جا سکے کہ یہ پرانے پہ ہوگا، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب سینسس ہو جائے گا اور ڈی لمیٹیشن ہو جائے گی، اس کے بعد نمبر آف سیٹس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے کہ کہاں انکریز ہوئی کہاں ڈیکریز ہوئی، وہ نمبر آف سیٹس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگا، اس کے لیے نہیں چاہیے ہوگا. اچھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں، لیٹ می جسٹ بی کلیئر آن دس، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایز وی اسپیک اگر پرانا سینسس ہے اور اس پر الیکشنز کروائے جائیں تو اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے؟ جی نہیں، اگر اسی پرانے سینسس پہ کرایا جائے نہیں ہے. میں ریپیٹ کروں گا کہ دا اونلی وے سینسس یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی کہ جب ہمیں اس کو لے کے جانا پڑے گا سیٹس پروونس وائز انکریز یا ڈیکریز ہونے پہ. اچھا، اور اس وقت کوئی ایسی پروویژن نہیں، کیونکہ یہ کہا گیا بار بار کہ آئین کے مطابق اور جو پچھلی سٹیٹمنٹ تھی اس کے مطابق نئے سینسس پر ہی الیکشنز ہو سکتے ہیں، پرانے پر نہیں. آپ اس بات کو بھی رد کر رہے ہیں؟ نہیں، نئے سینسس پہ الیکشن ہو سکتے ہیں جب وہ نوٹیفائی ہو جائے. ابھی تک تو نوٹیفائی نہیں ہوئے. اگر نوٹیفائی ہو گئے تو پھر اس پہ ہوں گے، اگر نوٹیفائی نہیں ہوئے تو پھر پرانے والے پہ ہی ہوں گے. نوٹیفائی کون کرے گا یا صادق صاحب، اور اس میں ڈیلے کس وجہ سے؟ یہ ڈیلے ہے کہ چونکہ سندھ پروونس کو اور ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا کہ ان کی یہ صحیح نہیں ہوا ہے. تو اس میں ڈیٹس ایکسٹینڈ کی گئی اور ان ایریاز کو پھر ری وزٹ کیا گیا، وہاں ڈسکرپنسیز کو ٹھیک کیا گیا، مگر وہ ابھی تک ٹو دا سیٹسفیکشن آف دیز پارٹیز نہیں ہے. اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اتفاق رائے سے یہ بات کریں.
سو ابھی تک اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. جب ہو جائے گا تو پھر یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گا اور وہاں جب ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر یہ نوٹیفائی ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان الیکشن سے پہلے نوٹیفائی ہو جائے گا، یا آپ کا اپنا اندازہ ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اب وہ پرانے سینسس پر ہوں گے؟ جی میرا اندازہ ہے کہ آنے والے الیکشن پرانے سینسس پہ ہوں گے، دا سچویشن ایز آف ٹوڈے. اور اگر پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم یہ کورٹ میں لے جائے کہ جی نئے سینسس پہ کریں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ ایم کیو ایم، تو پھر کیا معاملہ ہوگا جی؟ عدالت کا تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں گے، یہ وہ بہتر بتا سکیں گے عدالت اس کو کس طرح دیکھے گی اور کیا کرے گی. بٹ یہ سم تھنگ جو کہ نہ میں نے سوچا اس کے بارے میں، نہ میری ڈومین ہے، نہ میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا مناسب سمجھوں گا کہ میں ان کے بہاف پہ کوئی کامنٹ کر دوں. جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کریں گے، میں آپ سے یہ بس ریکویسٹ کری تھی کہ یہ بتائیے گا کہ وہ پاسبلٹی ایک ہے کہ اٹ کین بی ٹیکن ٹو کورٹ. آئی ڈیڈ ناٹ ریکویسٹ کہ آپ بتائیے کورٹ کیا کہے گا. ہاں کورٹ تو کوئی بھی جا سکتا ہے کورٹ. تو جی سو ایاز صادق صاحب، کیا وہ وجہ بن سکتی ہے ڈیلے کی؟ اگر کورٹ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ ہوگا تو پھر آئی تھنک کنٹیسٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ تو کورٹ کہہ سکتا ہے، اور اگر کورٹ کہہ سکتا ہے تو پھر وہ بائنڈنگ ہوگا. اور پھر بائنڈنگ ہوگا تو اس کا مطلب کہ پھر ہم 90 ڈیز سے آگے جا سکتے ہیں. پھر تبھی جائیں گے. پھر اگر کورٹ آرڈر یہ کر دیتا ہے کہ جی آپ اس سینسس کو نوٹیفائی کریں اور یا جب تک یہ نہیں ہوتا تب آپ الیکشن نہیں کرائیں گے، تو پھر تو اس کو نوٹیفائی کرنا پڑے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سردار ایاز صادق صاحب. ایاز صادق صاحب، اگر ہم یہ سمجھیں کہ کورٹ کہے جی آپ نوٹیفائی کریں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، تو پھر آگے بڑھیں گے تو جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا کہ جو سیٹس ہیں وہ ڈی لمیٹیشن کے بعد آگے پیچھے جب سیٹس اگر ہونی پڑیں تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، لیکن آپ کے پاس تو اسمبلی میں اتنے نمبرز ہی نہیں ہیں، اور اس وقت تک تو اسمبلی گھر چلی گئی ہوگی. تو پھر یہ ایک پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی؟ نہیں، پیچیدگی نہیں ہوگی. ایسی سچویشن میں ڈی لمیٹیشن ہو جائے گی جو نمبر آف پاپولیشن کے حساب سے ہوگی، اور جب 2/3 میجورٹی ہوگی تو تب نمبر آف سیٹس تب کی جائیں گی. اچھا، تو پھر یہ الیکشنز ہو سکتے ہیں وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا جی. تو چلیے، یہ تو آپ نے بڑی کلیئرلی اور ناظرین کو آپ نے ایک پوائنٹ جو اہم تھا وہ ایکسپلین کر دیا. اب یہ بتائیے گا کہ کل خورشید شاہ صاحب، اچھا اس سے پہلے آپ کی کمیٹی پر آتے ہیں ذرا. آپ کی جو کمیٹی ہے اس میں پی ٹی آئی کی بھی ریپرزنٹیشن تھی، اور یہ کہا گیا کہ 90% آف دی ایشوز ہیو بین ریزالوڈ، اور کچھ تھوڑے بہت ایشوز ہیں. تو کوئی کیا ایشوز ہیں اور اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں دیکھیں، ہم نے اس کے اوپر کل تیسری میٹنگ تھی جی، اور یہ سب میٹنگ 2.5-3 گھنٹے کی چلی ہیں. تو واٹ وی ڈیڈ واز کہ الیکشن کمیشن کی امینڈمنٹ، جس طرح فاٹا کو کئی جگہوں پہ چینج کرنا تھا، سینٹ کی ریکمنڈیشن، نیشنل اسمبلی کے ممبران کی، ان سب کو کمپائل کر کے وی ڈسکس ایچ اینڈ ایوری ون آف دیم. اور اس میں جو تو کنٹینشس نہیں تھے وہ ایکسپٹ ہوتے گئے یا ریجیکٹ ہوتے گئے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ کنسنسس سے ہوا ہے. جو ریجیکشن بھی ہوئی ہے یا ایکسپٹنس بھی ہوئی ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیو. بہت زیادہ ہمارے بلوچستان کے دوستوں کو خدشات تھے پولنگ ایجنٹس کے، پولنگ پریزائڈنگ افسر، ریٹرننگ افسر کے ایشوز، ڈسٹنسز کے، ٹائم پہ ریزلٹس نہ آنا، تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی. جو کنٹینشس ایشوز تھے ان کو ہم نے کل پھر ڈسکس کیا. اب یہ سارا کچھ کمپائل ہو کے سو وی ہیو گون تھرو ایوری تھنگ ایک دفعہ، اور اس پہ پھر دوسری دفعہ بھی گئے ہیں. اب ہم لوگ منڈے کو انشاءاللہ 4 بجے ملیں گے، اور منڈے کو جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں اس کو ریویو کریں گے.
اور ریویو کرنے کے بعد کنسنسس کریٹ کریں گے. علی ظفر صاحب بھی تھے, ڈاکٹر افضل ڈانڈلا صاحب نیشنل اسمبلی سے تھے پی ٹی آئی کے, اور علی ظفر صاحب تھے سینٹ کے. علی ظفر صاحب نے خود یہ چیز وہاں پہ ایڈمٹ کی کہ جی کچھ چیزوں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں آبجیکٹ کروں گا, ان چیزوں پہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو آلریڈی ڈراپ کر دیا تھا, کنسیڈر نہیں کیا. وہ جس طرح کے ان کا خاص طور سے اشارہ تھا بیننگ آف پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. تو ہم نے کہا کہ ہم الیکشن ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں, ہم وہ چیز کریں گے جو ہماری ڈومین میں, ہم اپنے آپ کو اننیسیسریلی ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ریکمینڈیشن تھی سینٹ کے, شاید ایک ممبر تھے یا زیادہ تھے ان کی طرف سے, کہ فارن فنڈنگ کی بھی تھی اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو وہ آلریڈی قانون میں ہے, آلریڈی پروسیجر ہو رہا ہے, تو اس کو ہم نہیں فردر اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے تھے یا وہ, تو ہم وی مووڈ آن. تو اس لیے اب وہ علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں کچھ چیزیں ان رائٹنگ دوں گا, ہم بالکل دیکھیں گے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے, ڈسکس کرنے کے جو اکاموڈیٹ کر سکے کریں گے, ادروائز ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ کیوں نہیں ہم کر سک رہے یا اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ بالکل بتائیں گے. جی, تو یہ جہاں تک کسی پارٹی کے بین کرنے کا معاملہ ہے, اس میں تو خرم دستگیر صاحب نے بھی بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ کابینہ میں کنسنسس ہے ہی نہیں, تو بین کرنے کا اس لیے ہم اس ایشو کو لے جائیں گے ہی نہیں ٹو دا سپریم کورٹ. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی ڈی ایم پلس یور پارٹی, یعنی انکلوڈنگ یور پارٹی آف کورس, کہ یہ ایک ٹوٹل کلیئرٹی ہے کہ حکومت یہ ایشو نہیں اٹھائے گی جتنے بھی اب اس کے دن باقی رہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں بین کرنے کے؟ از دس ڈن اینڈ ڈسٹڈ ڈیل کہ اب اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا؟ ناٹ ٹو مائی نالج, مجھے نہیں پتا کہ اس پہ ہے. میں کوئی پچھلی 2 کیبنٹ میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکا, تو مجھے یہ اس کا نہیں ادراک ہے, مگر یہ ابھی ڈسکشن نہ ہوئی ہے, نہ میں اس کا حصہ تھا اگر ہوئی ہے. جی, یعنی کہ پارٹی کو بین کرنا یا نہ کرنا, کیونکہ خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ کنسنسس نہیں ہے, اس وجہ سے ہم نہیں جائیں گے اس کو بین کرنے کے لیے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک آپ کی کمیٹی کا تعلق ہے اس کا اس سوال سے تعلق ہی نہیں. ہیو آئی انڈرسٹوڈ کریکٹلی؟ جی, ہم تو وی آر ٹرائنگ ٹو میک اے کنسنسس ڈاکیومنٹ جس کے اوپر ہم الیکشن فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرا سکیں, تو ہم اس کے اوپر ایمفیسس. ٹھیک. اچھا, یہ بتائیے گا ایاز صادق صاحب کہ لگتا ہے کہ اصل چیز اصلاحات میں ایک جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے مداخلت کا. جیسے 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا تھا یا بٹھایا گیا تھا, پھر جو پری پول ریگنگ کا معاملہ تھا, کاغذات نامزدگی واپس کرائے گئے, تو یہ جو تمام ہیں کہ ان کو اس پر ڈسکشن ہوئی جی پارٹی آپ کی میٹنگ میں؟ جی, ہم یہاں صرف ڈسکشن نہیں ہوئی, اس میں جو ایکٹرز تھے ان کے نام بھی لیے گئے کہ اس آدمی نے یہ کرایا تھا اور اس نے وہ کرایا تھا, اور مگر ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اس کو واٹر ٹائٹ بنائیں جس میں کہ یہ چیزیں اوائڈ ہو سکیں. اچھا, تو جو سٹیپس لیے جائیں, یعنی کہ کوئی ایجنسی سے کوئی انوالو نہ ہو, کوئی وہ جیسے آپ کی دور میں وہ لفظ آ گیا تھا کہ جی زرعی محکمہ کے زراعت کا لوگوں کو نہ ڈرائے دھمکائے, تو یہ آپ اپنے ریفارمز کے تھرو بھی کر پا رہے ہیں, یعنی کہ جو آپ کی کمیٹی ہے آپ اس معاملے کو ایڈریس کر پا رہے ہیں؟ جی, ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا اس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. پھر ڈسکا میں جو ہوا تھا کہ ریزلٹس غائب ہو گئے تھے, ریزلٹس نہیں آئے, اس کو بھی ایڈریس کیا ہے. ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی سارے ممبران کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اور یہ اس میں الیکشن کمیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے؟ بیکاز جیسے آر ٹی ایس کا بیٹھنا یا بٹھایا جانا وہ تو بہت کریٹیکل تھا, اس میں تو بڑا رول ہوگا الیکشن کمیشن کا بھی. جی نہیں, وہ ایکچولی نادرا, اس دفعہ وہ نادرا کو یوز ہی نہیں کرنا چاہ رہے. وہ نادرا کا آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا, بٹھانے والے کوئی اور تھے, الیکشن کمیشن نے نہیں بٹھایا تھا. وہ اس زمانے کے الیکشن کمشنر جو تھے وہ ڈی لمیٹیشن میں کافی ایکٹیو تھے, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. وہ سب کی نالج میں ہے یہ کے پی میں کچھ حلقوں میں, اور یہ آبجیکشن بھی ریز ہوئے تھے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. سو ہم بیسکلی آر ٹی ایس کا سسٹم کیا لا رہے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں.
اس کو آپ نے کس طرح بھیجنا ہے, فزیکلی بھی لے کے جانا ہے ریزلٹ, اور الیکٹرانکلی یا جو بھی سسٹم ہوگا اس کے تھرو بھی بھیجنا ہے آپ نے. پولنگ ایجنٹ کے سگنیچر اینڈ تھم امپریشن ہونے ضروری ہیں, ریزلٹ کمپائلیشن اکٹھی ہوگی, کنسالیڈیشن میں کون بیٹھا ہوگا, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوگی. جی, تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک پارٹی تو ایسی ہے جس کو پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ اٹس اے ٹیررسٹ پارٹی ان دا گارب آف اے پولیٹیکل پارٹی کوٹ اینڈ کوٹ, لیکن اب اس کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ پارٹی بھی الیکشنز کی طرف جائے گی. اگر آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے جو لوگ جس طریقے سے آگے بڑھے, تو علی ظفر صاحب میرا خیال ہے اس حوالے سے تو یقینی طور پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں ریکمنڈیشنز لے کے آؤں گا, تو آپ اس پرابلم کو کتنا اہم پرابلم سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو ان کی پارٹی کے لوگ جو توڑ پھوڑ کے کچھ بند, کچھ انڈر گراؤنڈ, کچھ یہ, تو ان اے سینس ایاز صادق صاحب یہ جو پارٹی ہے اور واٹ اٹ از گوئنگ تھرو فار سیورل ریزنز, تو یہ ایک یونیکلی چیلنج ہوتا سامنے آپ لوگوں کے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز فیئر ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے علی ظفر نے کوئی بات کی, جی ان ممبرز نے بات کی پی ٹی آئی کے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں بات کی, کوئی ایسی بات نہیں کی. اچھا ٹھیک. جو 9 مئی کو انہوں نے کیا ہے, جی میں پورے 3.25 سال اور اس کے بعد بھی نیگوسیشن میں کہا ان سے یہی کہتے رہے بیٹھو, بیٹھ کے بات کرو, چیزیں ریزالو کرو. وہ کہتے تھے جو ہم چاہتے ہیں پہلے وہ ایگری کرو پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. اور اب پھر 9 مئی کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں انہوں نے چھوڑی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. وہی بات ہے نا کہ جو ہندوستان 70 سال میں نہیں کر سکا وہ انہوں نے ایک دن میں کر کے دکھا دیا. تو اس لیے ہم ان کو اسپیس ضرور دے رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, بٹ ود اے ویری ہیوی ہارٹ کر رہے ہیں. جی, اور ان کو بھی سمجھ ہے کہ انہوں نے ود ان دیٹ, دیکھیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلڈوز, بٹ جہاں میجورٹی پریویل کرنے ہوگی وہ ہم کریں گے. تو ان کو دے ہیو ٹو بی ریئلسٹک. یہ وہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے کرو تو پھر ہم بیٹھیں گے. نہیں بیٹھنا, نہ بیٹھیں. جی اب جی بالکل, اب وہ تو حالت بالکل نیگوسیشن کا طریقہ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ جی پہلے میری ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایگری کرو اور پھر میں نیگوسیشن ٹیبل پہ آؤں گا, ادروائز نہیں آؤں گا. تو وہ دیٹ از ناٹ آن. جی بالکل, دیٹ از اینڈ آف اسٹوری. جی جی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہندوستان نہیں کر سکا 75 سال میں, آپ کا کہنے کا مطلب جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں پاکستان کی فوج کے جو سمبلز ہیں اور جو ان کے یعنی شہیدوں کے اٹیک, اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں, اسی کا کر رہا ہوں. اور یہ پلان 2014 سے چل رہا تھا, اس سے پہلے سے چل رہا تھا اینٹی پاکستان. یہ تو نیا پلان نہیں آج کا بنا ہوا ہے. اگر آپ 2014 ایک پروگرام پلیز کیجیے گا, 2014 سے انہوں نے کیا کہا, دل جلا دو, آگ لگا دو, اسمبلی کو آگ لگا دو, چالیے اسمبلی, کبھی اندر آتے ہیں اسمبلی. اب ہم تو یہ سوال کریں گے ان کے کینڈیڈیٹ سے الیکشن میں کہ یار پہلے اپنے لیڈرشپ سے یہ پوچھیں اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے یا اسمبلی میں آ کے ریزائن کر دینا ہے اور ریڈنڈنٹ کر دینا ہے. یہ بھی سوال ہوں گے اس میں. جی جی, یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں جو ان کا رویہ رہا تھا وہ تو یہی سوال پوچھنے کے قابل ہے. لیکن جو آپ 2014 کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اس وقت کے جنرل سے پوچھنا ہوگا ہمیں کہ ان کو کیا بنی تھی, کہ اگر آپ کے مطابق یہ اینٹی پاکستان پلان بنا رہے تو پھر وہ جنرلز جو ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے لا رہے تھے وہ ان کو کیا بنی تھی. وہ بھی چاہ رہے تھے پاکستان کے اگینسٹ کوئی پارٹی, آپ جو فرما رہے ہیں. تو پھر یہ تاریخ بتائے گی کہ وہ اس کے حصے دار تھے یا نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایکسپوز بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایسی چیزوں کا حصہ ہوتے تھے. یا وہ حصہ تھے یا وہ نا سمجھی میں کر رہے تھے یا وہ ایگو کا مسئلہ تھا. یہ میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, یہ تو وقت ہی بتائے گا اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. اور یہ چیزیں کبھی نہ کبھی تو کھلیں گی. جی بالکل, اور آپ صحیح فرما رہے ہیں. آئی تھنک کہ اب ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں الیکشن کی. جی جی بالکل, جو ایویڈنس ہے وہ سامنے آنا چاہیے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار
ایاز صادق صاحب ہیں. اچھا, الیکشنز پہ بڑی دلچسپ بات ہوئی ایاز صادق صاحب, جو کل خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ نواز شریف کنگ میکر بنے, چوتھی بار وزارت عظمیٰ کا خواب چھوڑ دیں. یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ یعنی پچھلے کچھ ہفتوں سے آہستہ آہستہ بات بڑھتی ادھر آ گئی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا نام لے کے کلیئرلی خورشید شاہ صاحب جو سنجیدہ ہیں اور شخص ہیں بہت, اور سینئر بھی بہت ہیں, اور یقینی طور پہ پارٹی کی اوپینین کی عکاسی کرتے ہیں, تو بڑی کیٹیگوریکلی پیپلز پارٹی تو اب یہ کہہ رہی ہے, اگر ہم یہ سٹیٹمنٹس دیکھیں, ان کی دیکھیں, اور آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, خورشید شاہ صاحب ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہے, بہت دور اندیش سیاستدان ہے, ان کا ایکسپیرینس بہت ہے. ان کے سٹیٹمنٹ سے وہ کیا میسج آپ کو دے رہے ہیں؟ یہ آپ کو اور پورے پاکستان کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بغیر گزارا نہیں ہے, وہ کنگ میکر ہیں. دیٹ مین کنگ میک بھی کر سکتے ہیں اور کنگ بینڈ. بالکل بالکل بالکل. تو انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ نواز شریف کے بغیر یہ کام نہیں چلے گا, تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں لیجیے آپ. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ آپ نے تو آدھے سینٹنس پہ فوکس کیا, آدھا یہ بھی ہے کہ وزارت عظمیٰ کا خواب چھوڑ دیں. یعنی کہ جو آپ کی پارٹی کہہ رہی چوتھی دفعہ بنیں گے نواز شریف صاحب, اس کو بھی تو انہوں نے, آپ صحیح فرما رہے ہیں, کنگ میکر میں انہوں نے ان کا سٹیچر بڑا بڑھایا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا یہ سٹیچر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا پی ایم کی. دیکھیں, خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنا سکے. چلیں تو نواز شریف صاحب اگر حکومت بنا لیتے ہیں تو ایڈمٹ کر لیا انہوں نے سب کو پیغام دیا نواز شریف صاحب کے بغیر گزارا نہیں ہے. چلیں جی, یہ آپ اسی پر فوکس کرنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ سے بس یہی پوچھ رہے تھے کیونکہ بلاول بھٹو کے حوالے سے بار بار پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. زرداری صاحب نے بھی کہا, جو ان کے منسٹر ہیں کامرس کے, انہوں نے بھی یہ فرمایا, تو اس لیے ہم کہہ رہے تھے اس پہ کوئی بات ہوئی. اچھا, حلقہ بندی جو ہے, حلقہ بندی نہیں, جو آپ لوگوں کی الیکشنز میں پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کچھ, اس میں کوئی چانسز ہیں جی؟ ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اچھا, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اچھا, کیا علیم خان کے مقابلے پر جنرل الیکشن میں لڑیں گے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ کیونکہ آپ دونوں کا ایک ہی حلقہ ہے ایاز صادق صاحب. میں تو یہ کہوں گا علیم خان اور میں بچپن سے اکٹھے ہیں. اچھا, اکٹھے کا مطلب ہے کہ 2002, 2008, 2013, 2015, 2018 5 الیکشن ہم نے اکٹھے لڑے ہیں. اب اکٹھے کا مطلب 2 ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اکٹھے لڑے ہیں یا اس دوسرے کے ساتھ اکٹھے لڑے. اس کے ساتھ اکٹھے لڑیں. ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ان سے. اچھا, آپ میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کی تھنکنگ ہے, یو آر ون آف دا پیپل کلوزسٹ ٹو ہم پارٹی میں, تو یہ پی ایم ایل کیو جو ہے اس سے کوئی ایڈجسٹمنٹ الیکشنز میں ہونے کے امکانات ہیں یا صادق صاحب؟ عامر شجاعت صاحب کے ساتھ موسٹ لائکلی ہوں گے. جی. اچھا, چودھری شجاعت صاحب کا مطلب انکنفرم بات آپ سے کر رہا ہوں, مگر ہوں گے. چودھری سرور صاحب بھی, جی, چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ برقرار رہے گا, یہ میری اسیسمنٹ ہے. جی, اچھا, گڈ, یہ تو امپورٹنٹ اسیسمنٹ ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو شکریہ کہیں, آپ نے بات کر دی بچپن کی اور پرانی بات, تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے تو یو آر ون آف دوز پیپل جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کوشش کی کہ ان کو ٹیسٹ کریں, لیکن بہرحال کیونکہ آپ, مجھے یاد ہے وہ آفس میں ان کے پی ٹی آئی کے اپر مال کے آفس میں, بٹ آج آپ ایز اے نیگوسیٹر کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرف کچھ پیس ہو. لیکن یہ آپ لوگوں کی پوزیشن جو ہے, پولیٹیکل پوزیشن, اس میں سب کا کنسنسس ہے تمام پی ڈی ایم کی پارٹیز کا پلس پیپلز پارٹی کا کہ پی ٹی آئی کو بین وغیرہ نہیں کرنا ہے صاحب؟ نہیں, یہ میں کسی اس ڈسکشن کا حصہ نہیں ہوگی. میرے سامنے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اچھا, آپ کو نہیں معلوم کہ وہ, اچھا, پی ڈی ایم کا ذرا بتا دیجیے گا فیوچر, کیا پی ڈی ایم الیکٹرل الائنس بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو یا سب الگ الگ
اپنا کریں گے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مگر نیچرلی یہ دیز تھنگ آر اوپن ٹو ڈسکشن. یہ پولیٹیکل پارٹی جب بیٹھیں گی تو جو ایک دوسرے سے جو بات کر سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بے شک. لاسٹ کویسچن، ایبسلیوٹلی دا لاسٹ کویسچن. یہ وسیم بدامی کے شو میں ایک تہلکہ انگیز انکشافات کیے گئے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے اور اے این پی نے کہ جی ہمارے اتنے لوگ ہیں اس میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کے پی کے کی، اور جبکہ سارا ایشو ہی ہمیشہ رہا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی نیوٹرل. تو اس پر آپ کا کوئی کامنٹ؟ میں ناٹ ٹو مائی نالج جی، میں زیادہ سینٹر کی چیزیں دیکھتا ہوں. پروونس میں کیا ہو رہا ہے وہ اتنا وقت نہیں ملتا، رات ہو جاتی ہے. اچھا چلیے، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو ناظرین اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی الیکشنز میں تو پارٹیسپیٹ کرے گی، اب کن ٹرمز میں تمام پارٹیز پارٹیسپیٹ کریں گی وہ تو دیکھا جائے گا. ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.